باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار 11:30 بجے دن حضرات و خواتین کے لیے القرآن کورسز سینٹر نزد بہادر آباد چورنگی میں فکری موضوعات پر درس قرآن کریم کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کے مدرس ممتاز مفسر قرآن جناب مولانا محمد اسلم شیخ پوری مدد اللہ ہوتے ہیں۔ آج یعنی 11 فروری 2007 کے درس قرآن کا موضوع اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی ہے، جس میں مولانا کئی اہم نکات پر سیر حاصل بحث کریں گے۔ مثلا خاندانی منصوبہ بندی میں کیا فوائد اور نقصانات پوشیدہ ہیں۔ نمبر 2، کیا خاندانی منصوبہ بندی کی ہر صورت حرام ہے؟ اگر نہیں تو کن شرطوں کے ساتھ جائز ہے؟ نمبر 3، اسقاط حمل اور نسب بندی کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ نمبر 4، دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی رحمت ہے یا زحمت؟ نمبر 5، مغربی دنیا میں انسانوں کی گھٹتی آبادی اور مسلم دنیا میں بڑھتی آبادی مستقبل کا کیا نقشہ پیش کرتی ہے؟ تو آئیے سنیں مولانا کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگوں اور دوستوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کے درس قرآن کا موضوع خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام رکھا گیا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل میں یہ عرض کر دوں کہ زمانہ جاہل میں جس ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا، اس میں اولاد کو قتل کرنے کی 3 صورتیں رائج تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ اولاد کو 3 وجوہ کی بنا پر قتل کیا جاتا تھا۔ پہلی وجہ ان کے مشرکانہ توہمات تھے۔ اولاد کو بتوں کی اور اپنے دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ اولاد قربان کرنے، اولاد کو ذبح کرنے کی نظر مانی جاتی تھی۔ بعض اوقات خشک سالی، قحط وغیرہ کو دور کرنے کے لیے بھی 2 شیزاؤں کی قربانی دی جاتی تھی۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، واللہ عالم بالصواب، جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ اہل مصر
दरियाए नील को और करने के लिए किसी दोशीज़ा की कुर्बानी देते हैं तब उसमें पाया जाता है। यकीनन आपने जबान से तो फरमाया होगा, कहा जाता है कि खत भी लिखा कि ऐ दरियाए नील, अगर तुम अल्लाह के हुक्म से चलते हो तो चलो, लेकिन अगर तुम किसी और के हुक्म से चलते हो तो हमें तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं है। हम किसी दोशीज़ा की, किसी इंसानी जान की तुम्हें रवां करने के लिए कुर्बानी नहीं देंगे। यहां ज़िम्नन एक बात अर्ज कर, नुज़ूल कुरान के जमाने में ऐसी चीजों को तक़द्दुस हासिल था। सूरज का तक़द्दुस, सितारों को तक़द्दुस, दरियाओं को तक़द्दुस, समुद्रों को तक़द्दुस, आग को तक़द्दुस, पानी को तक़द्दुस, दरख्तों को तक़द्दुस, कब्रों को तक़द्दुस, दरगाहों को तक़द्दुस, लेकिन इंसान को तक़द्दुस हासिल नहीं था। इंसान झुक रहा था इन सब चीजों के सामने, इंसान को कुर्बान किया जा रहा था इन सब चीजों पर। यह आलमी इंसानी पर कुरान का बहुत बड़ा एहसान है कि कुरान ने बताया कि ये चीजें मुकद्दस नहीं हैं, जिनके सामने इंसान अपनी जबीने न्याज के तक़द्दुस को लुटाता है, या जिन चीजों को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानी दी जाती है, बल्कि ये सारी चीजें तो इंसान के लिए हैं। वसख्खर लकुम अश-शम्स वल क़मर दाइबैन वसख्खर लकुम अल-लैल वन नहार, और फरमाया कि वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीअन मिन्हु, आसमानों जमीन में जो कुछ है इंसानों सब तुम्हारे मैंने ताबे कर दिए। आज ही मैं देख रहा था, एक किताब में लिखा था, माना तो मशहूर है लेकिन आज ताजा भी हुआ कि तस्खीर के अंदर जबर का माना पाया जाता है। एक तो है वैसे किसी को किसी के ताबे कर देना कि तुम इसकी इत्तिबा करो रजामंदी से, और एक है मजबूर कर देना। मजबूर कर देना तस्खीर के अंदर जबर का माना पाया जाता है, और जो मजबूर हो वो खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा मैंने सूरज को मजबूर किया, मैंने चांद को मजबूर किया, मैंने रात को मजबूर किया, मैंने दिन को मजबूर किया, मैंने नहरों दरियाओं समुद्रों को मजबूर किया, मैंने रोशनी और हवा को मजबूर किया, मैंने आसमानों जमीन में जो कुछ है इसको मजबूर किया। किस लिए? इंसान की खिदमत के लिए मजबूर किया, और जो मजबूर हो वो खुदा नहीं हो सकता। मोहतरम, वो चीजें नहीं जिन्हें इंसान की खिदमत के लिए मजबूर किया गया, मोहतरम वो इंसान है जिसके लिए इन सारी चीजों को खिदमत करने पर मजबूर किया गया। तो कुरान ने यह तसव्वुर दिया उस वक्त जबकि सारी चीजों को तकद्दुस हासिल था। कुरान ने कहा नहीं, तकद्दुस और एहतराम इन चीजों को नहीं। अगर इस दुनिया में किसी चीज को अल्लाह के बाद एहतराम और तकरीम हासिल है तो वो इंसान है। अल्लाह ने खुद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने आदम की औलाद को इज्जत दी है। अल्लाह ने कसमें खा खा कर बयान फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम,
امن والے شہر کی قسم ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا، قسمیں کھا کھا کر بیان فرمایا۔ تو محترم ہے انسان، قابل تکریم ہے انسان، لہذا دوسری چیزوں کو انسان کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے، قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انسان کو قربان کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا زمانے جاہلیت میں۔ سورہ انعام آیت نمبر 137 اللہ فرماتے ہیں بَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا۔ فرمایا کہ بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے مزین کر دیا کس چیز کو؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، بڑا اچھا عمل بنا دیا، اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے معبودوں کے لیے۔ اور اللہ کہتے ہیں کیوں مزین کیا؟ تاکہ ان کو ہلاکت میں ڈال دیں، ہلاکت میں مبتلا کرنے کے لیے ان کے شرکاء نے مشرکین کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کرنا خوبصورت عمل بنا دیا۔ سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 140 میں اللہ نے فرمایا قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ یقیناً خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم، خسارے میں پڑے وہ لوگ، گھاٹے میں پڑے، نقصان میں پڑے، دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت کی بنا پر قتل کیا، بغیر علم، علم کے بغیر۔ علم تو تھا، علم تو تھا ان کے پاس، اسی علم نے تو ان کے لیے اولاد کو قتل کرنا آسان کیا تھا، مگر یاد رکھیں وہ علم جس کا سر چشمہ وحی الہی نہ ہو، بلکہ وہ علم وحی الہی سے ٹکراتا ہو، وہ علم نہیں جہالت ہے، وہ علم عقل نہیں سفاہت ہے، وہ علم ہدایت نہیں ضلالت ہے، وہ علم نجات نہیں ہلاکت ہے۔ اللہ نے فرمایا خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے بغیر علم کے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت کی وجہ سے، اور جو اللہ نے ان کو نعمت عطا کی تھی اسے انہوں نے حرام کر لیا۔ اللہ فرماتے قد ضلوا، گمراہ ہو گئے، وما كانوا مهتدين، ہدایت پر نہ آ سکے۔ یہ پہلی وجہ تھی جس کی بنا پر زمانہ جاہلیت میں اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ دوسری وجہ جھوٹی غیرت۔ ہماری بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی، ہمارا کوئی داماد بنے گا، میری غیرت اسے برداشت نہیں کرتی، لہذا اسے زندہ درگور ہی کر دینا بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا پیارا انداز ہے میرے اللہ کا، اللہ نے قیامت کا نقشہ، قیامت کی عدالت کا نقشہ ہمارے سامنے
کر رکھ دیا. سامنے عدالت قائم ہے, تخت عدالت پر اللہ ہے, بچیوں کو قتل کرنے والے مجرم سامنے ہیں اور اللہ سوال کر رہے ہیں, اور سوال مجرم سے نہیں اس معصوم بچی سے کیا جا رہا ہے جسے قتل کیا گیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. گویا کہ یہ مجرم تو ایسا ہے کہ ناقابل التفات, ناقابل خطاب, اس سے تو بات ہی نہیں کرنی, اور بات کی جا رہی کس سے؟ معصوم بچی سے. ارے تم بتاؤ, تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا, جان ڈالی تمہارے جسم میں, اور تمہارا قصور اس کے سوا اور کوئی نہ تھا کہ تم بیٹا نہیں بیٹی تھی, تمہاری جنس مذکر نہیں مؤنث تھی, اور جنس کے تعین میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ یہ سوال اس معصوم سے کیا جا رہا ہے. یہ دوسری وجہ تھی. اور تیسری وجہ جو آج تک چلی آ رہی ہے, فقر و فاقہ کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے. ایک ضمنی بات پہلے عرض کر دوں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے ہی عرب اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. ایسا نہیں تھا. یہ رسم بعض قبائل میں تھی, ہر قبیلہ ایسا نہیں کرتا تھا, ہر فرد بھی ایسا نہیں کرتا تھا, بلکہ بعض لوگ تو ایسے تھے کہ انہوں نے مہم چلا رکھی تھی بچیوں کو قتل ہونے سے بچانے کی. ایسے لوگ بھی تھے. ایسے ہی ایک صاحب تھے جنہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں نے زمانے جاہلیت میں 100 بچیوں کو قتل ہونے سے بچایا, کسی کے والد کی منت سماجت کر کے, کسی کو لالچ دے کر, نقدی کی صورت میں, سونے چاندی کی صورت میں, اونٹنیوں کی صورت میں نے بچیوں کو بچایا. اور پھر سوال کیا, یا رسول اللہ, مجھے اس نیکی کا کوئی صلہ بھی ملے گا؟ کیا پیارا جواب دیا میرے آقا نے. آقا نے جواب دیا, اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دے دی, اور صلہ کیا مانگتے ہو؟ اس سے بڑا صلہ کیا مانگتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی. بتانا یہ تھا کہ یہ رسم سارے قبائل میں نہیں تھی, بعض. بہرحال تیسری وجہ جس کی بنا پر اولاد کو قتل کیا جاتا تھا وہ تھی فقر اور اندیشہ فقر. میں 2 لفظ بول رہا ہوں, فقر اور اندیشہ فقر. ایک ہے کہ انسان اس وقت فقر اور غربت کی حالت میں ہے, اور ایک یہ ہے کہ فی الوقت تو فقیر نہیں مگر ڈرتا ہے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا. یوں ہی روز مہمان آتے رہے اور بچے پیدا ہوتے رہے, میں تو کنگلا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. سب کو کھلاتا رہا, سب کو پلاتا رہا, اور سب کی ضروریات پوری کرتا رہا, اور سب کی میزبانی کرتا رہا, اور یوں ہی اللہ کی راہ میں دیتا رہا, تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا. فقیر نہیں ہے, فقیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور یہ جو میں نے 2 الگ الگ لفظ بولے تو اس لیے کہ اللہ نے بھی قرآن کریم میں 2 الگ الگ الفاظ استعمال فرمائے. سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں تو اللہ نے یوں فرمایا,
वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को फकर की वजह से कत्ल न करो, तुम इस वक्त फकीर हो, कत्ल न करो। और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 में फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को अंदेशा फकर की वजह से कत्ल न करो। फकीर तो नहीं, फकीर होने का अंदेशा है। अल्लाह अकबर। यहां तवज्जो दिलाना चाहूंगा, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, आम कलाम नहीं है, बादशाहों के बादशाह का कलाम, जहां अल्लाह ने फरमाया कि अपनी औलाद को अंदेशा फकर से कत्ल न करो, वहां औलाद का जिक्र पहले किया, वालिदैन का जिक्र बाद में। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं। और जहां फिर वक़्त फकीरी और गरीबी थी, वहां फरमाया कि अपनी औलाद को गुर्बत की वजह से कत्ल न करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम उनको भी रिज़्क़ देंगे और तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे। वहां औलाद का जिक्र पहले, अभी रिज़्क़ है नहीं, अभी तो फकीर है, लेकिन अल्लाह कह रहे हम उनको भी देंगे, हम तुमको भी देंगे। नहनु नर्ज़ुकुकुम, तुम्हें भी देंगे, इस वक्त तो फकीर हो, देंगे। व इय्याहुम, और उनको भी देंगे। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुमको भी देंगे और उनको भी देंगे। उलमा कहते हैं इसका मतलब यह कि हम उनको भी देंगे। तुम तो इस वक्त गरीब हो और सोच रहे हो कि उनको कौन देगा, अल्लाह कहते हम उनको देंगे और उनकी बरकत से तुमको भी देंगे। मैं हकीकत में कहता हूं, और इस हकीकत को अपने दिल में बिठा लीजिए, खुदारा मुतवज्जे कर रहा हूं एक अहम बात की तरफ। सरमायादाराना ने निजाम, दज्जाली तहजीब का निजाम और मगरबी निजाम के प्रोपेगेंडे की बिना पर टीवी के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से, अखबारात के जरिए से, ज़राए इबलाग के जरिए से जिस निजाम को हमारे दिलो दिमाग में पेवस्त कर दिया गया है और हम उसे रोज़े रोशन की तरह एक हकीकत समझने लगे हैं, खुदारा ईमानी हकायक को दज्जाली तहजीब के दिए हुए पैमानों से मत नापे। ईमानी हकीकतों को मगरबी और सरमायादाराना निजाम के तराजू में मत तोले। इनको तो ईमान की हकीकत से देखे। अल्लाह कह रहा है हम तुम्हें भी देंगे, उनको भी देंगे और उनकी बरकत से तुम्हें भी देंगे। यह हकीकत है। अल्लाह कमजोरों की बरकत से, कमजोरों की बरकत से ताकतवरों को देते हैं। अंतुम तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, मेरे आका ने फरमाया तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है तुम्हारे कमजोरों की वजह से। आज लोग कहते हैं, दीनी मदारिस के मुखालिफ कहते हैं इन्हें चंदा मत दो, यूं ही बंद हो जाएंगे, भूखे मरेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जो मुशरिकीन मक्का और मुनाफिकीन मदीना ने इस्तेमाल किए थे। ला तुनफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफद्दू, इन पर खर्च नहीं करो, चंदा नहीं दो इनको,
یہ خود ہی بھاگ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ اولاد کی برکت سے والدین کو رزق ملتا ہے۔ میں نے ایسے والدین دیکھے ہیں، اولاد ہونے سے پہلے غربت کے دن گزار رہے تھے، آج اللہ پاک نے ان کو خوشحالی عطا فرمائی ہے۔ اس مجمع میں بھی ایسے بہت سارے مرد اور ایسی بہت ساری خواتین ہوں گی، وہ اپنی اس وقت کی زندگی کو دیکھیں جب اولاد نہیں تھی، اس وقت ان کے مالی حالات کیسے تھے اور آج ان کے مالی حالات کیسے ہیں۔ مجھے تو یقین کہ اللہ جو دے رہے ان کمزوروں کی برکت سے دے رہا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اولاد کو ان 3 اسباب کی بنا پر قتل کیا جاتا تھا، یا تو مشرکانہ توہمات کی وجہ سے، یا جھوٹی غیرت کی وجہ سے، اور یا فقر اور اندیشہ فقر کی وجہ سے۔ اور یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے، اس کی بھی بنیاد اسی پر ہے، فقر اور اندیشہ فقر۔ اگرچہ پس پردہ مقاصد کچھ اور بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، فقر اور اندیشہ فقر۔ 18ویں صدی عیسوی میں جب انگلستان کے مشہور ماہر معاشیات مالتھوس نے خاندانی منصوبہ بندی کی آواز اٹھائی، تو اس نے اپنی دعوت اور اپنے پروگرام کی بنیاد اسی نقطے پر رکھی کہ زمین بھی محدود، زمین کے وسائل بھی محدود، اور آبادی بڑھ رہی ہے لامحدود تعداد میں، تو محدود زمین میں لامحدود انسانوں کی سکونت نہیں ہو سکتی، محدود وسائل لامحدود انسانوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ اس نے نعرہ لگایا، اور اس کے بعد آنے والے دوسرے کئی معاشیات کے ماہرین اسی نقطے کو اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ 1898 عیسوی میں برٹش ایسوسی ایشن کے صدر نے تو خطرے کا الارم بجا دیا۔ اس نے کہا گندم کی قلت ہو رہی ہے، وسائل محدود ہو رہے، اور اتنے محدود ہو رہے کہ 30 سال سے زیادہ ان وسائل پر انسان گزارا نہیں کر سکے گا۔ ایسا ہولناک نقشہ کھینچا کہ 30 سال کے بعد لوگ بھوکے مرنے لگیں گے، رہنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ مگر یہ سب نظریے، یہ سب تھیوریاں، یہ سب منصوبے غلط ثابت ہو چکے، اور اللہ کی باتیں اور اللہ کے رسول کی باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ نے بار بار اس حقیقت کو قرآن کریم میں بیان کیا کہ رزق دینے والا صرف میں ہوں، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ حیوانوں کو بھی رزق میں دیتا ہوں۔ اور ایسا نہیں میں انسان تو زیادہ پیدا کر دوں، حیوانات زیادہ پیدا کر دوں، کھانے والے زیادہ پیدا کر دوں، اور رزق کم پیدا کروں،
ایسا نہیں. اللہ نے کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے. جتنے کھانے والے ان سے زیادہ ہم نے رزق پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، پانی کے خزانے، روٹی کے خزانے، غلے کے خزانے، دودھ کے خزانے، مکھن کے خزانے، پٹرول کے خزانے، گیسوں کے خزانے، لیکن ہم نازل کرتے ہیں ایک متعین اندازے سے. ایسا نہیں کہ 100 سال کے لیے جس خوراک کی ضرورت ہے اسے ایک ہی دن میں پیدا کر دیا جائے. ایسا نہیں، اللہ اندازے سے پیدا کر رہے ہیں. کب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے؟ آسمان برس رہا ہے اور زمین خزانے اگل رہی ہے. نہ آسمان کا برسنا بند ہوا، نہ زمین کا اگلنا ختم ہوا. کیا چھپا رکھا ہے اللہ پاک نے اس زمین کے اندر؟ اسی زمین سے مکئی بھی حاصل ہو رہی ہے، گندم بھی حاصل ہو رہی ہے، باجرہ بھی حاصل ہو رہا ہے، جانوروں کا چارہ بھی حاصل ہو رہا ہے، سینکڑوں قسم کے پھل بھی حاصل ہو رہے ہیں، مکھن بھی حاصل ہو رہا ہے، دودھ بھی حاصل ہو رہا ہے. وہی گھاس ہے جسے بھینس، گائے اور بکری کھاتے ہیں تو صاف شفاف شیریں دودھ حاصل ہوتے، پنیر حاصل ہوتے، مکھن حاصل ہوتے. اور ایسی چکنائی والا مکھن کہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ چکنائی کھانا ممنوع، لیکن جس گھاس سے وہ مکھن بن رہا ہے اس گھاس کو کھا لے تو اس میں چکنائی کا نام بھی نہیں. اللہ پیدا کر رہے، زمین اگل رہی مسلسل. جو آبادی بڑھتی جاتی ہے وسائل بڑھتے جاتے ہیں. آج جو پٹرول ہمیں حاصل اور جو گیس، مختلف قسم کی گیسیں ہمیں حاصل ہے، آج سے 100 سال یا 200 سال سے پہلے کے انسان نے کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. انسان پیدل سفر کر رہا تھا، 100 میل پیدل سفر، پیدل حج کے لیے جاتے تھے لوگ، سینکڑوں میل، ہزاروں میل کا سفر پیدل، گدھوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر. اللہ جانتے تھے کہ اب انسان کمزور ہو گیا، قوت برداشت اتنی نہیں رہی، مزید سہولتوں کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے آمد و رفت کے تیز ترین ذرائع پیدا فرما دیے، اور اللہ نے اس پیدا کرنے کا وعدہ قرآن میں کیا تھا. اللہ اکبر. قرآن کی صداقت کی دلیل، اللہ نے وعدہ کیا تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نحل میں فرمایا وَخَلَقَ الْبِغَالَ وَالْحِمَارَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. اللہ نے گدے، خچر پیدا کیے سواری کے لیے اور زینت کے لیے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اے عرب کے بدبو، میں ابھی سواری کے لیے ایسی چیزیں پیدا کروں گا جن کو تم جانتے نہیں ہو. قرآن ہے آئے، آج ہم نے شامل نہیں کی. 1450 سال سے یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے. اللہ نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا
जो तुम नहीं जानते। अगर कह दिया जाता मैं कारें पैदा करूंगा, मैं ट्रक पैदा करूंगा, मैं रेल गाड़ियां पैदा करूंगा, मैं हवाई जहाज पैदा करूंगा, तो अरब का बद्दू, अरब का देहाती, बल्कि अरब का शहरी भी इन चीजों की हकीकत समझ नहीं सकता था। अल्लाह ने इजमाली तौर पर कह दिया वयखलुकु मा ला तालमून, ऐसी चीजें पैदा करूंगा जिनको तुम जानते नहीं हो। अल्लाह ने पैदा फरमा दी। इंसान कहता मैंने, मुसलमान कहता नहीं, अल्लाह ने पैदा की है। जो कुछ है अल्लाह का। गधे को अल्लाह ने पैदा किया, घोड़े को अल्लाह ने पैदा किया, ऊंट को अल्लाह ने पैदा किया, कारों, रेल गाड़ियों, जहाजों को भी। एक मुसलमान की सोच यह है कि अल्लाह ने पैदा किया, और ना मालूम अभी क्या कुछ अल्लाह पैदा करेगा, क्या कुछ अल्लाह पैदा करेगा। हो सकता है 100 साल पहले मरा हुआ इंसान आज अगर पैदा हो जाए तो उसे यह दुनिया बड़ी अजीब मालूम हो, और यह भी हो सकता है कि 100 साल के बाद जो तरक्की होगी, तो अगर आज के हम इंसान 100 साल बाद दोबारा पैदा हो जाए तो हमें दुनिया बड़ी अजीब लगे। अरे ये क्या हो रहा है, कैसी कैसी चीजें हैं। और हमारी औलादें हमारे बारे में कहे कि कितने सीधे साधे लोग थे, कारों और हवाई जहाजों पर ही गुजारा करते रहे। ये चीजें तो उनके तसव्वुर में भी नहीं थी। तो अल्लाह कहते हैं हमारे पास हर चीज के खजाने, लेकिन हम एक अंदाजे से, एक तरतीब से उनको सामने ला रहे। और अल्लाह कहते हैं कि ऐ इंसानों, तुम्हें भी रोजी मैं देता हूं, और समुद्रों, फिजाओं, जंगलों, पहाड़ों, जमीन के नीचे रहने वाली मखलूक को भी रोजी मैं देता हूं। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। इस जमीन में कितने ही हैवानात हैं, अल्लाह फरमाते हैं वो अपनी रोजी का जखीरा भी नहीं करते। ऐ इंसानों, तुम तो अपनी रोजी का जखीरा करते हो। किसी ने 1 महीने का जखीरा, किसी ने 1 साल का जखीरा, और हमारे ऐसे बुजुर्ग और भाई भी हैं जिन्होंने 100 साल का जखीरा किया हुआ है, और फिर भी डर रहे हैं कि हम फकीर ना हो जाए। हाय अल्लाह, डर रहे हैं एक और बच्चा आ गया तो मैं फकीर हो जाऊंगा। 100 साल इतनी रोजी जमा कर रखी है कि अगर उनकी 10 नस्लें बैठकर सही तरीके से खाती रहे तो भूखी ना मरे, लेकिन फिर भी अंदेशे फकर में मुब्तला है। अल्लाह कहते हैं कितनी ही मखलूक ऐसी है जो अपनी रोजी जखीरा नहीं कर सकती, उठाकर जमा नहीं कर सकती। अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा, अल्लाह उनको भी रोजी देते हैं, व इय्याकुम, और तुम्हें भी रोजी देते हैं। व हुवस समीउल अलीम। और सूरह हूद में फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन में जितने भी छुपाए, जितने भी हैवानात और जितने भी रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, सबकी रोजी अल्लाह के जिम्मे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वाक़या कहां तक सही है, बाज बुजुर्ग बयान करते हैं, मैं उसको नरम अल्फाज में सिर्फ हकीकत को समझाने के लिए बयान कर रहा हूं, मगर मैं ये मत समझिएगा कि इन वाक़यात को हम कोई नुसूस क़तइया का दर्जा देते हैं। कहा जाता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही बड़ी वसी थी। अर्ज की इलाहुल आलमीन, आप तो रोजी खिलाते हैं इस मखलूक को, मेरा दिल चाहता है एक दिन मैं भी दावत करूं। फरमाया गया कि शौक पूरा कर लो। बड़ा इंतजाम किया गया, तवीलो अरीज दस्तरखान बिछाया गया और फिर दावत दी गई, आओ आज सारी मखलूक आ जाए, आज सुलेमान की तरफ से दावत है।
समुंदर से एक मछली निकली, अल्लाह ने निकाली नसीहत के लिए, इबरत के लिए, और सारे दस्तरखान को साफ कर गई। और फिर पूछती है, असलमा कुछ और भी है? कहा नहीं, कुछ और तो नहीं। कहा मैं रोज अल्लाह की मेहमान होती थी, पेट भरकर खाती थी, आज तुम्हारी मेहमान हुई तो भूखी रही। तौबा की, ऐ अल्लाह सारी मखलूक को रोजी देना ये सलमान के काम नहीं है, सलमान के इख्तियार में नहीं। ऐ अल्लाह ये तो सिर्फ आप ही की कुदरत है जो सारी मखलूक को पाल रहे। आप जानते हैं एक हिस्सा खुश्की है, 3 हिस्से पानी, और 3 हिस्से पानी में कितनी मखलूक है मैं आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते, और कितनी खुराक है उनकी ये भी हम नहीं सोच सकते, और अल्लाह उनको पाल रहे। तो अल्लाह कह रहे सबको मैं पाल रहा हूं। तो ये जो फलसफा था फकर और अंदेशे फकर का, कुरान करीम में इसकी तरदीद कर दी गई। यह गलत कि हम फकीर हो जाएंगे, रहने के लिए जमीन रहेगी नहीं रहेगी, इस्तेमाल के लिए वसाइल बाकी नहीं रहेंगे अगर आबादी बढ़ गई, तो यह गलत। मैंने एक किताब में देखा कि आज भी जमीन का इतना हिस्सा, खुश्की का इतना हिस्सा खाली पड़ा हुआ है कि अगर सारे इंसानों में जमीन को तकसीम कर दिया जाए तो आज भी इस दुनिया में रहने वाले एक एक इंसान के हिस्से में 2 फुटबॉल मैदान के बराबर जगह आ सकती है। आज भी जमीन इतनी अभी बाकी है, अगर तकसीम की जाए जमीन तो एक एक इंसान के हिस्से में फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर जगह आ सकती है। और कहा जाता है कि अब तक जो जमीन है काबिल काश्त जमीन, सिर्फ 10% हिस्सा काश्त किया जा सका है, और 70% हिस्सा काबिल काश्त है लेकिन अभी तक काश्त नहीं किया गया। और अल्लाह ने इंसान के इल्म को इतनी तरक्की दे दी कि पहले साल में एक फसल हासिल होती थी, और आज बाज मुल्कों में एक साल के अंदर 3-3 फसलें हासिल की जा रही हैं। जमीन की पैदावार बढ़ गई। तो कुरान करीम ने इस नुक्ते नजर की तो तरदीद की। फकर, अंदेशे फकर गलत। तुम्हारा काम है कोशिश करना, रिज़्क देना, यह अल्लाह का काम, और इस कायनात के निजाम को वो खुद बखूबी समझता है कि कैसे चलाना है। जो लोग कहते हैं कि अगर आबादी ज्यादा हो गई तो खाएगी कहां से, वो हकीकत में अल्लाह पर एतराज करते हैं कि अल्लाह पैदा तो कर रहा है और उसको पता नहीं कि कितने वसाइल की जरूरत है। और यहां यह भी अर्ज कर दूं कि मनसूबाबंदी का खुद अल्लाह पाक का अपना एक कुदरती निजाम है जो हमारे कहने के बगैर कार फरमा है, मुसलसल कार फरमा है। आप अंदाजा कीजिए, किताबों में लिखा है कि एक इंसान के नुत्फे में, एक इंसान के नुत्फे में जो जरसूमें होते हैं, अगर सारे जरसूमें काम करें तो सिर्फ एक इंसान के नुत्फे से
20 से 50 करोड़ इंसान पैदा हो सकते हैं। एक इंसान के नुत्फे में जो जरसूमें हैं, उनके अंदर यह सलाहियत है कि 20 से 50 करोड़ इंसान पैदा हो सके। गोया कि एक इंसान के नुत्फे में जो जरसूमें हैं, अगर उन सब से बच्चे पैदा हो जाएं तो एक वक्त में पाकिस्तान की मौजूदा आबादी से ज्यादा इंसान पैदा हो सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ 1 साल या 2 साल तक एक इंसान के हर नुत्फे के हर जरसूमे से बच्चे पैदा होते रहें तो 2 साल के अंदर एक इंसान से इतने बच्चे पैदा हो गए जितनी कि इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी है। लेकिन वो कौन है जो उस नुत्फे से, जिससे 30, 40, 50 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो उससे सिर्फ एक बच्चा पैदा करता है या 2 पैदा करता है या 3 पैदा करता है, ज्यादा पैदा नहीं होने देता। मुझे बताइए, कोई डॉक्टर है जो बाकी जरसूमों को हलाक करता हो? कोई दवा है जो हम इस्तेमाल करते हो कि 50 करोड़ जरसूमों में से एक जरसूमा अमल करे और बाकी सारे के सारे हलाक हो जाए? कोई नहीं। एक मछली है अस्टार मछली के नाम से, वो एक वक्त में 20 करोड़ अंडे देती है। एक वक्त में 20 करोड़ अंडे, और हर अंडा इस काबिल है कि उससे बच्चा निकल आए। और अगर उसके हर अंडे से बच्चा निकल आए तो सिर्फ उसकी दूसरी या तीसरी नस्ल में इतनी मछलियां पैदा हो सकती हैं कि पूरी दुनिया के समुद्रों में सवाए अस्टार मछली के कोई दूसरी चीज, यहां तक कि पानी का कतरा भी नजर ना आए। लेकिन वो कौन है जो वक्त दिए जाने वाले 20 करोड़ अंडों में से चंद अंडों से तो बच्चे निकालते हैं, बाकी को तलफ कर देते हैं? मुझे बताइए, जो हैवानी मखलूक के और हैवानी जिंदगी के तहफ्फुज के दावे करते हैं या समुद्री हयातियात के तहफ्फुज के दावे करते हैं, कभी उनको सोचना पड़े कि अरे ये सारे अंडे, इनसे अगर बच्चे निकल आए तो समुद्रों में पानी नहीं रहेगा, लिहाजा जरूरी है एक महकमा इस मकसद के लिए जो कि बाकी अंडों को तलफ कर दे। क्या अमेरिका ने ऐसा महकमा कायम किया? क्या बरतानिया ने? क्या फ्रांस ने? क्या किसी दूसरे मगरबी या गैर मगरबी मुल्क ने, जो कि बाकी अंडों को तलफ कर दे और सिर्फ चंद अंडों से बच्चे निकलने दे? वो कौन है मेरे अल्लाह के सिवा, जो 20 करोड़ अंडों में से चंद बच्चे तो निकलने देता है, बाकी सबको तलफ कर देता है? तो उसका अपना एक निजाम है मंसूबाबंदी का, उसके मुताबिक वो इस कायनात को चला रहा है। और जो इस निजाम से टकराने की कोशिश करेगा, उसके हिस्से में सवाए जलालत और सवाए तबाही और बर्बादी के और कुछ नहीं आए। वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरि हुदम मिनल्लाह। ख्वाहिशात की पैरवी करने वालों से ज्यादा गुमराह कौन हो सकते हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों, ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि जहां जहां खानदानी मंसूबाबंदी के तरीकों पर अमल किया गया,
वहां से हया उठ गई, हया जाती रही। देखने में आ रहा है जिना आम हो गया। मैं मगरबी औरत की बात नहीं करता, लेकिन मशरकी औरत में फिर भी एक खौफ था, एक हया थी कि गलत ताल्लुक के नतीजे में अगर अल्लाह ना करे बच्चा पैदा हो गया या हामला होगी तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ये एक खौफ था, एक हया थी, कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने घर वालों को, अपने अजीजों अकारिब को, अपने मोहल्ले वालों को। आज माने हमल अद्वियात ने और इसकाते हमल के तरीकों ने इस खौफ को खत्म कर दिया। हया का जनाजा तो वैसे ही निकल रहा था, दीन से दूरी की वजह से, मगरबी तहजीब के रंग में रंगने की वजह से जो रहा सहा खौफ था वो खानदानी मंसूबाबंदी की अद्वियात और तरीकों ने खत्म कर दिया। जहां जहां फैमिली प्लानिंग के तरीकों पर अमल हुआ वहां जिनसी अमराज की कसरत हो गई, मर्दों में भी औरतों में भी। मुझे ना डॉक्टर होने का दावा, ना साइंसदान होने का दावा, न दानिश्वर होने का दावा, एक अदना सा तालिब इल्म हूं और वही कुछ आपके सामने बयान करता हूं जो मुस्तनिद किताबों में देखकर आता हूं। मैंने पढ़ा कि अब तक मने हमल का कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त नहीं हो सका जिसका कोई जरर मर्द या औरत को ना पहुंचता हो। कहीं जोड़ों में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, कहीं नफ्सियाती बीमारियां हैं, कहीं आसाब में तकलीफ है, दूसरे असबाब भी होंगे, लेकिन एक सबब यह भी है तबीयत में चिड़चिड़ापन, अय्याम में नाहमवारी, मर्दों में कमजोरी, इन अद्वियात के इस्तेमाल के नतीजे में भी है। जहां जहां खानदानी मंसूबाबंदी के तरीकों पर अमल किया गया वहां शरह तलाक में इजाफा हुआ, तलाक की शरह में इजाफा हुआ। इसलिए कि औलाद ना हो तो तलाक देना आसान होता है। अगर औलाद हो तो मर्द मुंह से तलाक का लफ्ज निकालते हुए 10 दफा बल्कि 100 दफा अपनी औलाद की तरफ जरूर देखते हैं। मुझे बीवी से तो नफरत है, लेकिन इस औलाद का क्या बनेगा, क्या बनेगा? 100 दफा अपने बच्चों को देखेगा, मासूम बच्चों को देखेगा, इनका क्या कसूर है? ये मां से महरूम हो जाएंगे, ये मां और बाप के लड़ाई झगड़ों की नजर हो जाएंगे। और जब औलाद नहीं होगी या होगी 1 या 2 बच्चे तो गोया एक दूसरे को छोड़ना और एक दूसरे से जान छुड़ाना वो आसान हो जाएगा। तलाक के अलावा मफरूर शौहर और मफरूर बीवियों का तसव्वुर वजूद में आ रहा है। अब औलाद तो है नहीं, सिर्फ जिनसी प्यास बुझाने के लिए एक ताल्लुक था, जिनसी प्यास बुझाने के लिए। लिहाजा जब चाहे मर्द छोड़कर भाग जाता है, जब चाहे औरत छोड़कर भाग जाती है। आप देखें मगरब में यही कुछ हो रहा है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
ہمارے ہاں بھی اب ایسا ہونا شروع ہو گیا، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ آج ہمیں باہر کی فکر تو کیا ہوگی، اپنے گھر کی فکر ہے۔ ہمارے گھروں میں مغربی تہذیب و اطوار کو عام کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں بھی شرح طلاق میں اضافہ، مفرور بیوی، مفرور شوہر کا تصور وہ عملی شکل میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جہاں جہاں خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کیا گیا، وہاں بوڑھوں کی کثرت ہو رہی ہے، بوڑھوں کی کثرت۔ آج 90% بچے غیر مغربی ممالک میں پیدا ہو رہے ہیں، 10% بچے مغربی ملکوں میں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہاں کے معاشرے بوڑھوں کے معاشرے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ چند بڑی بڑی خرابیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر جہاں عمل کیا گیا یا کیا جا رہا ہے، وہاں یہ خرابیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بات یہ بھی عرض کروں، بعض لوگوں کے ذہن میں اگر یہ خیال ہو کہ شاید اسلام کا حکم ہے کہ تم زیادہ بچے پیدا کرو، حکم فرض اور واجب کے درجے کا نہیں ہے۔ ترغیب دی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو۔ اور اگر کوئی زیادہ بچے نہیں پیدا کرتا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، یہ بھی سن لے، بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو، نیت غلط نہ ہو۔ بلکہ بعض حالات اور عوارض ایسے ہیں کہ ان کی بنا پر علماء تحدید نسل، ضبط تولید، فیملی پلاننگ کی اجازت دیتے ہیں۔ بعض ایسے عوارض ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دین تنگی کا دین نہیں ہے، آسانی کا دین ہے، خلاف فطرت دین نہیں ہے، فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے۔ اگر یہ فرض اور واجب کے درجے میں رکھ دیا جاتا کہ ہر صورت میں تم پر لازم ہے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا، تو بڑی مشکلات پیش آتی، لیکن اسے فرض اور واجب کے درجے میں نہیں رکھا گیا، بلکہ بعض حالات میں تحدید نسل کی اجازت دی گئی۔ مثال کے طور پر اگر عورت کی صحت زیادہ بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتی، دیانتدار ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مزید بچے پیدا کرنا اس عورت کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں مجبوراً فیملی پلاننگ کے طریقے، کسی بھی جائز طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یا بچے کی صحت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، مسلسل اور جلدی ایک کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہونے سے پہلے بچے کی صحت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، تو اسلام وقفے کی، تحدید کی، ضبط کی اجازت دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقتلوا اولادکم سرا، اپنی اولاد کو خفیہ قتل نہ کرو۔ ابھی پہلا بچہ دودھ پی رہے اور بیوی حاملہ ہو گئی، تو حمل کی وجہ سے پہلے بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، تو اسلام نے اجازت دی۔ یا بچے کی تعلیم و تربیت متاثر ہو سکتی ہے، کئی صورتیں اس کی پیش کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر
ایک شخص نے کسی عیسائی یہودی لڑکی سے شادی کر لی، لیکن جانتا ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا امکان ہے اس کے یہودی یا عیسائی بننے کا، معاذ اللہ۔ جانتا ہے بیوی کا اثر زیادہ ہے، میرا اثر و رسوخ کم ہے، اولاد پیدا ہوگی تو یہودی بنے گی، عیسائی بنے گی۔ اسلام اجازت دیتا ہے اسے کہ وہ فیملی پلاننگ کے کسی طریقے پر عمل کر کے بچہ نہ پیدا ہونے دے۔ یا مثال کے طور پر ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنا قانوناً جرم ہے، تو اسے اجازت حاصل ہے کہ وہ ضبط ولادت کے کسی طریقے پر عمل کرے۔ تو ضبط تولید کی جائز صورتیں ہیں، لیکن نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ نیت وہ نہ ہو جو خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام کے پیچھے یہودیوں اور عیسائیوں کے ذہن میں کار فرما ہے، وہ نیت نہ ہو۔ ان کا جو فلسفہ ہے، ان کی جو نیت ہے، اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خاندانی منصوبہ بندی کا جو پورا نظام ہے یہ اسلامی تعلیمات سے ٹکراتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت بچے زیادہ پیدا کرے گی، ملازمت نہیں کر سکے گی، کاروبار نہیں کر سکے گی، سوشل سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گی، مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چل سکے گی، ان کے خیال میں یہ بہت بڑا عذر ہے فیملی پلاننگ کے طریقوں پر عمل کرنے کا۔ ملازمت نہیں کر سکے گی، کاروبار نہیں کر سکے گی، بازاروں میں نہیں پھر سکے گی، اور سوشل سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گی، ہر دفتر میں نظر نہیں آ سکے گی، تو ان کی نظر میں یہ عذر ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ کوئی عذر نہیں۔ اسلام کہتا ہے معاشی ضروریات کا مہیا کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کہتا ہے بازاروں میں پھرنا اور کھیلوں میں حصہ لینا اور تفریحات میں شریک ہونا اور دفتروں اور دکانوں میں شو پیس کا کردار ادا کرنا یہ عورت کا کام نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تمہارے لیے بہترین جگہ تمہارے گھر ہے، زمانہ جاہلیت کی طرح بن سمر کر مردوں کا دل لبھانے کے لیے باہر نہیں نکلو۔ ضبط تولید کے حامی یہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ بچے پیدا ہو گئے تو ہمارا معیار زندگی متاثر ہو جائے گا، تعیش نہیں کر سکیں گے، مسائل کم ہو جائیں گے۔ اسلام کہتے ہیں کہ تم سادہ زندگی گزارو، سادہ زندگی گزارو، ہندوانہ کافرانہ رسم و رواج سے بچو، ولادت میں وہی کچھ کرو جو تمہارے نبی نے کیا، عقیقے میں وہی کرو جو تمہارے نبی نے کیا، سالگرہ کا کوئی تصور نہیں، شادی میں جہیز وہیز کا کوئی تصور نہیں، سادہ زندگی گزارو۔ سادہ زندگی میں تھوڑے وسائل میں زیادہ افراد گزارا کر سکیں گے۔ انہوں نے تصور یہ دیا، اللہ اکبر، ضبط تولید کے حامیوں نے، کہ لڑکی ہو گئی تو باعث شرم ہوگی،
لہذا اب مزید بچے پیدا نہ کرو، ہو سکتا ہے لڑکی ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے لڑکی کو باعث شرم سمجھنا یہ ابو جہل اور ابو لہب کی سوچ ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ضبط تولید کے حامی کہتے ہیں زیادہ بچے ہو گئے تو لوگوں کے سامنے ناک اٹھا کر کیسے چلو گے، سر اٹھا کر کیسے چلو گے، ناک کٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا نا کہ پروپیگنڈے کے زور پر آج باطل کو حق بنا دیا گیا، حق کو باطل بنا دیا گیا۔ ایسے غلط مفروضات جو اسلام کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہمیں حقائق کے طور پر ذہنوں میں بٹھا دیے گئے۔ ان میں سے ایک یہ کہ زیادہ اولاد کا ہونا بڑی شرم کی بات ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، 6 بچے ہیں، بڑے مذاق سے کہتے ہیں ماشاءاللہ آدھی درجن ہو گئے، ماشاءاللہ اب تو آدھی درجن سے بھی اوپر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اس کو ہمارے لیے ایک ناک کٹنے والی بات بنا دیا، زیادہ بچوں کا ہونا۔ اسلام کہتے ہیں زیادہ بچوں کا ہونا بشرطے کے نیک ہو، زیادہ بچوں کا ہونا بشرطے کے نیک ہو۔ یہ شرم کی بات نہیں، عزت اور شرف کی بات ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر قربان جائیں، ہم اپنے آقا کے لفظوں پر قربان جائیں، ہم اپنے آقا کے حکموں پر قربان جائیں، ہم اپنے آقا کی سنتوں پر قربان جائیں، ہم اپنے آقا کی تمناؤں پر قربان جائیں۔ جو آقا کی زبان سے نکلا وہ سچ، جو مغربی تہذیب کہتی ہے آقا کی باتوں سے ٹکراتی ہوئی باتیں وہ جھوٹ۔ آقا نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مقاسم بکم الانبیاء یوم القیامہ۔ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور جن سے تمہیں زیادہ اولاد کے حاصل ہونے کا امکان ہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن میں انبیاء کے سامنے فخر کروں گا کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا بسا اوقات مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور جماع کی بھی خواہش نہیں ہوتی، اللہ نے آخرت کی فکر، امت کی فکر اتنی غالب کر رکھی تھی کہ ان چیزوں کی خواہش نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ میں صرف اس لیے ازدواجی عمل سے گزرتا ہوں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری نسل سے کچھ ایسے بچے پیدا کر دے کہ قیامت کے دن میرے آقا ان بچوں کی وجہ سے دوسرے انبیاء کے سامنے فخر کر سکے، صرف اس لیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ میری نسل سے کوئی ایسا پیدا کر دے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی اور میری بہن، جس حمل کا آپ نے اسقاط کروایا، ہائے اللہ، ہو سکتا ہے وہی پیدا ہونے والا بچہ تمہاری دنیا بھی بن جاتا، تمہاری آخرت بھی بن جاتا۔ ہو سکتا ہے وہی بچہ وقت کا محدث بنتا، مفسر بنتا، دین کا دائی بنتا، وہ مجاہد بنتا، وہ ولی اللہ بنتا۔ ہو سکتا ہے وہی بچہ محمد بن قاسم کا جانشین بنتا۔ ہو سکتا ہے اسی بچے کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں جنت میں جانا آسان ہو جاتا۔
آپ نے اس کا حمل ثابت کروا دیا، اس کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا، محض مغربی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے کہتے رہے وہ تو ہمارے آقا کی داڑھی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم داڑیاں منڈوا دیں گے، وہ تو ہماری ٹوپی اور پگڑی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اسے دہشت گردی کی علامت کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی بے وفائی کر لیں گے، وہ تو نماز کو بھی تضییع وقت کہتے ہیں کہ ہم نماز کو بھی چھوڑ دیں گے، وہ تو ہمارے کلمہ پڑھنے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اس سے بھی روگردانی کر لیں گے، وہ تو ہمارے نام کے ساتھ محمد دیکھ کر چل جاتے ہیں، تو کیا ہم نام محمد سے بھی بے وفائی کر رہے ہیں؟ ارے نہیں، رب کعبہ کی قسم چلتے رہے، لیکن ہم محمد سے، رب محمد سے، دین محمد سے بے وفائی نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ متضاد نظریات ہیں، ایک طرف اسلام کی سوچ ہے، دوسری طرف سرمایہ دارانہ اور مغربی نظام کی سوچ ہے، اور اصل فرق نیت کا ہے۔ میں نے کہا مخصوص حالات میں بچے کم پیدا کرنا، نہ پیدا کرنا، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مغربی فلسفہ کار فرما ہے، ہم اس فلسفے پر ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو اسلام کی سوچ کو تسلیم کرتے ہیں، حیا کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو رزاق مانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں اس رزاق کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اسی پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اسی پر انشاءاللہ مرنا چاہتے ہیں، اور مریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں باتیں تو بہت ساری ہیں، موضوع بڑا طویل، بہت وقت نہیں لے سکتا، اور ابھی مجھے یہاں سے فارغ ہو کر ایک اور جگہ بھی درس کے لیے جانا ہے، اور شام کا درس تو انشاءاللہ آپ کے علم میں ہوگا کہ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہر اتوار کو سخی حسن کے قریب نارتھ ناظم آباد این بلاگ ڈی سی آفس کے بالکل سامنے وہاں درس قرآن ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے، خواتین کے لیے بھی باپردہ انتظام ہوتا ہے، ضرور تشریف لائیے گا۔ میں آپ کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا، آپ میری دعوت پر وہاں حاضر ہو جائیے گا۔ صرف 2-3 سوالوں کا جواب دے کر بات کو ختم کروں گا، اور چند اعلانات۔ ایک سوال تو یہ اٹھایا گیا تھا جو بیان کے دوران آنے سے رہ گیا کہ اسقاط حمل اور نسبندی کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے، تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ نسبندی یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم کرنا، یہ تو قطعاً حرام ہے، الا یہ کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو اور دیندار اور دیانتدار ڈاکٹر بتائے تو پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اسقاط کا تعلق ہے تو اسقاط کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ابھی تک اس میں جان نہیں پڑی، جسم میں جان نہیں پڑی، تو بغیر عذر کے تو ناجائز ہے، لیکن عذر کی بنا پر اسقاط یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جان پڑ گئی ہو، اور فقہا کہتے ہیں کہ 120 دن کے بعد جان پڑ جاتی ہے، تو اس کے بعد جان پڑنے کے بعد اس کا اسقاط کروانا ایسے ہی ہے
جیسے کسی زندہ انسان کو قتل کرنا، چاہے حلال کا ہو یا حرام کا، یہ بھی یاد رکھ لیں دونوں صورتوں میں۔ ہاں اضطرار مجبوری حال ہو، مجبوری وہی جو میں نے عرض کیا کہ ماں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ایک اور سوال یہ کسی صاحب نے اٹھایا کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ بیمار ہے، نارمل بچہ نہیں ہے، تو اسے ضائع کروانا، تو یاد رکھیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کو زہر کی جگہ دینا جو کینسی دوسری مہلک بیماری میں مبتلا ہو، تو یہ ایسے ہی ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا، میں نے بلوچ کالونی میں بھی اس کا جواب دے دیا تھا کہ ہمارے ہاں پچھلی دفعہ کچھ صحافی بھی آئے، کیمرے والے بھی آئے، اس حوالے سے بعض لوگوں نے سوال کیا، ٹی وی پر پھر بعض علماء کے بھی درس آنا شروع ہو گئے ہیں، اس حوالے سے مجھ سے بھی بعض نے پوچھا، تو بس میں تو مختصر طور پر یہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم صاحب، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے آج کل کے مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے، تحریری طور پر میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ اور ویسے یاد رکھیں کہ اس وقت جس طریقے سے گمراہ لوگ ان ذرائع ابلاغ پر چھا رہے ہیں، اگر ان کا جواب نہ دیا گیا تو ایک وقت آئے گا کہ شاید ان ذرائع ابلاغ پر کوئی حق کلمہ کہنے والا تو نہ ہو، لیکن باطل کے علمبردار اور مبلغ بہت زیادہ ہو۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ چند اعلانات ہیں، پہلے بھی اعلان کیا گیا، حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح بہار موجود ہے، پچھلی دفعہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ یہ اعلانات، ایک تو یہ ہے کہ اگلا ماہانہ خصوصی درس قرآن اتوار 11 مارچ کو ہوگا انشاءاللہ۔ موضوع انتہائی اہم ہے، یعنی اسلام کا نظام وراثت، تو آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ نمبر 2، ایک خصوصی درس قرآن اتوار 4 مارچ کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد عالمگیر مسجد بہادر آباد میں ہوگا، انشاءاللہ میں ہی یہ درس دوں گا۔ وہاں ظہر کی نماز 1:05 پر ہوتی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ 4 مارچ کو عالمگیر مسجد میں ظہر کی نماز ادا فرمائیں۔ تیسرا، موجودہ درس قرآن کریم کو مزید منظم کرنے اور رجوع الی القرآن کی دعوت کو تعلیم یافتہ طبقے میں عام کر جوانوں اور نوجوانوں، اس کا فرق تو ہمارے بھائی بتائیں گے، جوانوں اور نوجوانوں کا ایک اجتماع ہفتہ 24 فروری بعد نماز عشاء 8:30 بجے یہاں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا۔ یہاں جتنے بھی جوان اور نوجوان موجود ہیں، میں ان سب سے رہوں گا کہ وہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اور بات یہ ہے کہ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، بھئی اگرچہ ہم جسم کے اعتبار سے بوڑھے ہوئے ہیں لیکن دل جوان ہے، تو اس لیے میں صرف جوانوں اور نوجوانوں سے نہیں، اپنے بزرگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی سرپرستی کے لیے اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ 24 فروری بعد نماز عشاء 8:30 بجے یہیں اس میں آپ ضرور حصہ ڈالیے، اس چیز کو عام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جوتوں کے لیے جو شاطن بیگ آپ کو دیے جاتے ہیں وہ درس کے اختتام پر باہر رکھے گئے ڈرم میں ڈال دیا کریں تاکہ روڈ صاف ستھرا رہے۔ سیدہ آنٹی کی صحت کے لیے دعا کریں۔ نمبر 6، موبائل فون پر درس قرآن کے جو پیغام آپ کو بھیجے جاتے ہیں ان کو اپنے حلقہ احمام میں آپ کرنے کی کوشش کریں۔
اسلامی کیلنڈر باہر دستیاب ہے، یہ بھی اہم اعلان ہے، اور میں جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ کیلنڈر یا سی ڈی وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ خرید کر چاہے تو یہاں لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہاں بھی ایسے ساتھی آتے ہیں جو نہیں خرید سکتے، ان میں تقسیم کر دیا کریں. اور دوسرے اور تیسرے پارے کی سی ڈی اور کیسٹ یہ بھی دستیاب ہے جو کہ مدنی مسجد میں درس ہوا. اور اسلامی کیلنڈر ساتھیوں نے بڑے سائز کا مشاہد کیا ہے، تو اسے بھی آپ جو ہے وہ ضرور خرید کر عام کریں، چاہے یہی تقسیم کریں. سوال کیا شادی کرنا اجباری ہے یا اختیاری ہے؟ واللہ عالم کیا مطلب ہے اجباری ہے یا اختیاری ہے؟ اجباری اختیاری تو دیکھیے بھائی، اگر کسی شخص کے حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور وہ بیوی کے وسائل، بیوی کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو تو اس پر شادی کرنا واجب ہے، لازم ہے اس پر شادی کرنا. جس کے حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، اور دوسری طرف اللہ نے مسائل بھی دیے ہیں. فرماتے ہیں شادی سنت یعنی طریقہ رسول ہے، جبکہ آدمی معمول کے بدنی قوت کا حامل ہو. بھائی یہ لمبے سوالات ہیں، یہ بعد میں پوچھ لیجئے گا. ویسے یہ سوال کرنے والے مولانا قاضی فضل اللہ صاحب ہیں، وہ تو خود مولانا ہیں، اور یہ سوالات ایسے ہیں کہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں ان سب کے جوابات، تو وہاں دیکھ لیے جائیں. یہاں تو ایک مخصوص وقت پر اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس لیے لمبی چوڑی بات نہیں کی جا سکتی. ایک اہم خوشخبری آپ کے لیے کہ یہاں پر جو درس ہو رہے ہیں وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ کتابی شکل میں بھی آنا شروع ہوئے. تو 2 درس فی الحال باہر اور اندر خواتین میں بھی دستیاب ہیں. ایک تو یہ کہ کیا دنیا میں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور دوسرا سنت اور سائنس. یہ 2 کتابچے آ چکے ہیں، بہت رعایتی قیمت کے ساتھ ساتھی باہر وہ دے رہے ہیں، اور اندر خواتین میں بھی دستیاب ہے، یہ بھی حاصل کیجیے گا. توصیف نصر اللہ کی صحت کے لیے دعا کی اپیل ہے، ہم دل سے دعا کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا تواب، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما لے. امین. یا ذل جلال والاکرام، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ، ہمیں ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، تو مناسب رشتے مہیا فرما دے، اور ہمیں سنت رسول کے مطابق رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، سرمایہ دارانہ انداز فکر اور نظام زندگی اور مغربی دجالی تہذیب سے بچ کر، اے اللہ ایمان کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت رسول کے مطابق، اے اللہ نظریہ دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے. یا اللہ، دجالی تہذیب سے اور دجالی فکر و فلسفہ سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو احباب درس قرآن و حدیث کی ان نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کے مال، جان، وقت، زندگی ہر چیز میں برکت عطا فرما. اے اللہ تو برکت عطا فرما. اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں اس ناقص سی کوشش کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه
سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.